बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि NCCIA की टीम पहुंची है अडयाला जेल और इन्होंने इमरान खान से उनके सोशल मीडिया अकाउंट के हवाले से तफ्तीश की है। जेल ज़राए, इंडिपेंडेंट ज़राए और हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि तफ्तीश करने वालों की इमरान खान ने तफ्तीश कर डाली। जो लोग इमरान खान से सवाल पूछ रहे थे, उल्टा उन्हें इमरान खान के सवालों का जवाब देना पड़ा। इन लोगों का मकसद ये था कि किसी तरह हम इमरान खान से कुछ ऐसी बातें उगलवाएं जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, जो लोग दूसरी तरफ दीवार के उसे सुन रहे हैं, और उसे हमेशा के लिए महफूज कर लिया जाए और फिर इमरान खान के खिलाफ एक नया मुकदमा बनाया जाए। ये पिछले कुछ दिनों से इमरान खान को गद्दारे वतन डिक्लेयर करने के पीछे लगे हुए हैं और ये एक तासुर आपको इनके बयानात और हुकूमत के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे पता चलेगा कि पिछले एक हफ्ते में हुकूमत का टारगेट क्या था कि इन्होंने दहशतगर्दों को इमरान खान से मंसूब करना है। वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट हो रहे हैं उनको मोसाद, रॉ और CI के साथ ये जोड़कर इमरान खान के खिलाफ एक नया मुकदमा बनाएंगे। मैं भी आज की इस नशिस्त में आपको ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ क्लिप सुनवाऊंगा और फिर जेल के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान के मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया और इंडिपेंडेंट मीडिया इस हवाले से क्या बता रहा है। पहले जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और फिर आपको ख्वाजा आसिफ साहब का वो जुमला जिसके पीछे वो घिनौनी साजिश है जो पिछले एक हफ्ते से इमरान खान के खिलाफ तैयार की गई और अब उसे प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब एडिशनल डायरेक्टर अयाज खान की सरबराही में 3 रुकनी जो टीम है वो अडयाला जेल पहुंची है। जरा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब से जितने भी सवाल पूछे गए इस पर वो आमादा नहीं थे, बल्कि मुश्ताइल हो गए। वो सवालों का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर रहे थे और उनकी जो लीगल हैसियत है उसे बार बार चैलेंज कर रहे थे। फिर यह भी बताया जाता है, ये दावा किया गया सोर्स के मुताबिक, इमरान खान ने एडिशनल डायरेक्टर अयाज खान पर जाती तासुब का इल्जाम आयद किया और इमरान खान ने कहा कि यही अफसर मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाता रहा। जाली अकाउंट्स, साइफर केस के अंदर भी यही शख्स मौजूद था और इसका ज़मीर मर चुका है और मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। इस पे उन्होंने कहा जी कि हमारा कोई पर्सनल ज़ाती एजेंडा नहीं है खान साहब, हम यहाँ पर अदालती अहकामात की तकमील के लिए आए हैं और उसकी रोशनी में आपसे तफ्तीश हो रही है। तफ्तीश के दौरान यह भी क्लेम किया जाता है कि सवाल हुआ कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जिब्रान अलियास CIA रॉ या मोसाद चला रही है। ये सवाल पूछा गया इमरान खान से और लोग मुंतजिर थे कि इमरान खान कोई गुस्से में आकर ऐसा जवाब दें जिसे हम इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। तो खान साहब ऑब्वियसली पिछले 2-2.5 वर्षों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डील करके इतने तो माहिर हो चुके हैं और उन्हें मालूम था कि ये क्या चाहते हैं और इनको किस किस्म का जवाब चाहिए। तो वो जवाब इमरान खान ने इनको नहीं दिया और इमरान खान ने आगे से क्या कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इनके सोर्सेस दावा कर रहे हैं। जराए बताते हैं कि इमरान खान ने यह सवाल सुनते ही वो मुश्ताइल हो गए और कहा कि जिब्रान अलियास तुमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि कौन मोसाद के साथ है। तहकीकाती टीम ने यह भी सवाल किया कि आपके पैगाम जेल से बाहर कैसे आते हैं। देखिए, इससे पहले भी जब इमरान खान का जो पहला इंटरव्यू दुनिया के अखबारात में जब ये सिलसिला शुरू हुआ छपने का, तो ये सवाल उस वक्त भी पूछा गया कि इमरान खान के पैगामात बाहर लेकर कैसे लोग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने मुअत्तल कर दिया। टीमों की रोटेशन का जो एक नया फार्मूला जो है वो जेल में इन्होंने अप्लाई किया। कर्नल साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सारा उनकी निगरानी में हो रहा था। कागज़ आप ले जा नहीं सकते, कोई पैगाम बाहर नहीं आएगा। और फिर इसके साथ साथ जो लोग इमरान खान से रेगुलर इब्तदाई दिनों में मिल रहे थे उनके ज़रिए सवालात इमरान खान तक पहुंचाए जाते, इमरान खान उनका जवाब देते और फिर उसे लिखकर दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में छापा गया। अब इन लोगों के लिए मसला ये बना हुआ है कि खान साहब से मुलाकात तो होती नहीं है, हमने पाबंदी लगा दी, कर्नल साहब यहाँ पे बैठे हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन इमरान खान का पैगाम फिर भी बाहर जा रहा है। अब खान साहब ने इसका जवाब क्या दिया? खान साहब ये कहते हैं कि कोई पैगाम रसा यहाँ पे मौजूद नहीं है और जो भी शख्स मुझसे मुलाकात के लिए आता है मैं उसके ज़रिए पैगाम बाहर भेजता हूँ और फिर उसे सोशल मीडिया की जो टीम है बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर लोगों तक पहुँचाया जाता है। अब पाबंद सलासिल में आप पैगाम कैसे बाहर भेज सकते हैं? खान साहब ने फिर ये भी बात कही कि मेरे साथियों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो पैगाम बाहर कैसे जाएगा। अब तफ्तीशी टीम ने एक और सवाल किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इस सवाल की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ ये चार्जशीट जो है वो तैयार की जा रही है, ग्राउंड बनाई जा रही है और फिर हम ख्वाजा आसिफ के बयान की तरफ जाएंगे।
تفتیشی ٹیم نے سوال کیا کہ عمران خان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فساد کیوں پھیلا رہے ہیں، تو خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پر فساد نہیں پھیلا رہے، بلکہ یہ اختلافی رائے ہے آپریشن کے خلاف، اور اس طرح کی رائے دینا ہر پاکستانی کا حق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ اور 1971 کا ایک شارٹ ڈاکومنٹری جب اسے ٹویٹ کیا گیا، تو اس وقت بھی اسی قسم کا کیس خان صاحب کے خلاف جو ہے یہ بنانے کے لیے جیل میں گئے تھے، اور عمران خان نے انہیں کہا کہ باہر کیا چیز چلتی ہے، کیا رپورٹ کیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو ٹویٹس، جو پیغامات میرے جیل سے باہر اپنے ساتھیوں کے ذریعے میں بھیجتا ہوں، میرا اس پر یقیناً جو ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ کیس پہلے بھی بنا چکے ہیں، لیکن جو ڈاکومنٹری تھی، اب ڈاکومنٹری تو خان صاحب نے نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ بھی خان صاحب کے ساتھ جو ہے اسے جوڑا جا رہا تھا۔ اب اس میں یہ بھی ایک دعویٰ کہ پارٹی رہنما ان کے پیغامات کو ری پوسٹ نہیں کرتے، یعنی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے ہر میٹنگ کے اندر اپنے خاندان کے لوگوں سے پوچھا، وکلا سے پوچھا، وہ لوگ جو عمران خان کو اس لسٹ میں جن کو ڈالا جاتا ہے ان سے پوچھا کہ میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، ایم این ایز ایم پیز باہر آ کر اسمبلی لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے۔ علی منکنڈا پور نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بیان جاری کیا، آپریشن کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی، یا تم کچھ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ یہ تمام سوالات عمران خان بار بار اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ ان کی تو بھئی ہمت ہی نہیں ہے کہ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر سکیں، یعنی یہ خوف ہے، اور لوگوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمران خان کی ہر بات کو انڈورس کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا جب بیرسٹر سیف نے اندر جانا شروع کیا تو خان صاحب نے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ جو تمہیں میں باتیں کہتا ہوں وہ تم باہر جا کر کیوں نہیں بتاتے، جس میں یہ جو مروت صاحب ہیں انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بیان دیا جس کو عمران خان نے جس کی نفی کی، بعد میں انہوں نے انکار کیا کہ ایسا کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ ڈیلیوٹ کر کے عمران خان کی باتوں کو پاکستان کے میڈیا سے شیئر کرتے ہیں، تو اس کا بھی عمران خان نے ماضی میں غصہ کیا، کیونکہ عمران خان کے بیان کا، عمران خان کے نظریے کا، عمران خان کی سٹیٹمنٹ کا کوئی مائی کا لال وزن جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ اگر یہ بتایا کہ سوشل میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے تو تم اسے اغوا کر لو گے، لہٰذا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں تو یہ کہیں سے کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ بات پاکستان کی تمام ایجنسیز کو معلوم ہے، کیونکہ ان کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹ موجود ہے، فائر وال ہے اور بہت کچھ ہے۔ یو اے ای، کینیڈا اور چائنا کے تعاون سے انہوں نے ایک ایسا حساب تیار کر لیا، پاکستان میں 40 لاکھ لوگوں کا ایک ہی وقت میں ڈیٹا جو ہے انالائز ہو سکتا ہے، ان کے اکاؤنٹس، ان کی گفتگو، ان کے واٹس ایپ میسیجز، ہر چیز کے اوپر اب ان کو کنٹرول حاصل ہے۔ تو پاکستان میں اگر کوئی بندہ یہ اکاؤنٹ چلا رہا ہوتا تو اب تک یہ پہنچ چکے ہوتے، اسے پکڑ لیتے، لیکن یہ اکاؤنٹس باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو خان صاحب نے بھی کہا، جبران الیاس، چونکہ انہیں خود بھی معلوم تھا کہ امریکہ سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی بیان آیا، تو یہ پاکستان میں کوئی کنٹرول نہیں کر رہا۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ سازش کب سے تیار کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے خواجہ آصف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ عمران خان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مواد پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت سے کوئی اکاؤنٹ اسے چلا رہا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے کی سٹیٹمنٹ، یہ سنیں خواجہ آصف کیا کہتے ہیں۔ وہ تو جو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو کہیں انڈیا سے پیٹرو ہوئی کوئی شخص چلا ہے۔ یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے، یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا آج سے 2-4 دن پہلے، ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ، انہوں نے کسی اسٹیج کے نہیں کی مذمت دہشت گردی کی اور نام لے کے دہشت گرد کیا ہے کہ ان کو کبھی میں تھا، میری سے بات شروع ہونی چاہیے، کبھی مذمت بھی کی۔ ایک بیان دکھا دیں کہ دہشت گردی پچھلے 1-1.5 سال کی جب سے تیز ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بیان آیا ہو، اس مذمتی بیان آیا، کیونکہ جو باہر لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے، یا جو مانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، کہ یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان، اس کا کانٹینٹ جو ہے، اس کا جو اس میں مٹیریل جو ہوتا ہے وہ کون ڈیولپ کرتا ہے۔ آپ نے سنا کہ کوئی شخص انڈیا سے بیٹھ کے چلا رہا ہے۔ بھائی جان بات یہ خواہش صاحب، یہ جو بال ہیں نا آپ کے جھوٹ بول بول کے سفید ہو گئے ہیں، وہ اس لیے کہ دوستیاں آپ کی، یاریاں آپ کی، مودی آپ کے گھر میں آئے، آپ کے لیڈر کے گھر میں آئے، شادیوں میں وہ آپ کے آتا ہے، لیکن غدار وطن آپ عمران خان کو بنا کر
پاکستان میں ایک اور تمغہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ جو بیانات ہیں نا یہ انہوں نے پہلے دن سے یہ گراؤنڈ بنانا شروع کی. اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات, یہ تو خواجہ آصف نے 2-3 دن پہلے یہ بیان دیا نا, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آج تفتیشی ٹیم جیل میں گئی, اس سے پہلے بیرسٹر عقیل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حنیف عباسی صاحب بھی ٹی وی پر آئے اور انہوں نے بھی اسی قسم کے الزامات لگائے. پہلے خواجہ آصف سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, بیرسٹر عقیل, حنیف عباسی اور پھر ٹیم کا بیچ میں جانا, ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرتے جائیں. یعنی ان کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے کہ ٹیم جائے گی, اس سے پہلے ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں گے. بھائی جان لوگوں کی ذہن سازی نہیں ہو سکتی, لوگوں کو پتا ہے کہ کون غدار ہے اور کون وفادار ہے اور کون دلدار ہے. وہ جیل میں بیٹھا عمران خان ہے, قیدی نمبر 804, اور آپ اس کی محبت کو جو لوگوں کے دلوں میں ہے آپ اسے سر کم نہیں کر سکتے. آپ اپنے لیے نفرت تو سمیٹ سکتے ہیں, لیکن عمران خان نے پاکستان کی عوام کو جو شعور دے دیا نا, بعض لوگوں سے ہماری جب بات ہوتی ہے, آج کل باہر جانے کا اتفاق ہو رہا ہے, تو سر لوگوں کے اندر یہ شعور, بچوں کے اندر یہ جو شعور ہمیں نظر آ رہا ہے, نوجوانوں میں جو شعور نظر آ رہا ہے, یہ عمران خان کی وجہ سے ہے. عمران خان اب جیل سے باہر آئیں یا نہ آئیں, لیکن جو پاکستان کی عوام کو شعور مل گیا یہ ان کا تعاقب کرے گا, ان تمام لوگوں کا. اور وقتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو یاری ہے یہ سب پر بھاری پڑ رہی ہے, لیکن دوستو بہت قریب ہے وہ وقت جب یہ یاری انہی پر بھاری پڑے گی. اور ظلم جب حد سے بڑھتا ہے نا تو وہ مٹ جاتا ہے. پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کو آپ نے پامال کیا, لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنا کر آپ ان کی آزادی کو سلب کرتے ہیں, ان سے ان کا بولنے کا حق چھین رہے ہیں, اور جو ان کی آزادی کو جس طرح سے آپ نے پامال کیا یہ ظلم ہے, اور اس حد تک یہ بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے مٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دوں کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کا دن تھا. علی امین گنڈا پور ملاقات کا وقت ختم ہونے کے بعد ان کی میڈیا سے انٹریکشن ہوئی. آج سارا دن وہ علیمہ خان کے ساتھ ساتھ موجود رہے, اور ان کی باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے کہ وہ صفائیاں پیش کر رہے تھے کہ ان کے خلاف, یعنی جو جانشین بننے کی کوشش کریں نا پاکستان تحریک انصاف کا خان صاحب کے بعد, اور یا نمبر 2 بننے کی کوشش کریں, تو انہوں نے جا کر علیمہ خان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اور آپ دیکھیں کل بھی میں آیا, آج بھی میں آیا ہوں, اور میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. آج انہوں نے ڈائریکٹ کرنل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بات کی ہے. پاکستان میں آج جی بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو کرنل صاحب کا باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں, ان کے ویلاگز میں پہلے ہم نے یہ بات نہیں دیکھی, اور یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا. آج وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جیل کے اندر ایک کرنل کا کیا کام ہے. علیمہ خان کی گفتگو پر جانے سے پہلے علی بن گنڈا پور وہ کیا کہتے ہیں جی کہ کرنل صاحب میری عمران خان سے ملاقات کرواؤ, ورنہ میں تمہارا نام لے کر بتاؤں گا کہ کون سا کرنل ہے جو اڈیالہ کے اندر بیٹھا ہے اور ملاقات نہیں ہونے دیتا. ملاقات نہ ہونے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے, یعنی ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے اور لوگ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات جو ہے وہ کل کروائی جائے, ہم ان کے ساتھ مل کر آئندہ کا لائے عمل جو ہے تیار کریں گے. تمام ایم پی ایس یعنی آج ایم این ایس کی میٹنگ بلا لی ہے, جس کے بعد عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں لائے عمل واضح کریں گے. ہم ملٹری اس آپریشن کے خلاف ہیں, امن صرف مذاکرات اور عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لے کر حاصل ہو سکتا ہے. آج تک کسی آپریشن سے امن قائم نہیں ہوا. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آخرکار وہ جو بات خان صاحب کر رہے تھے اس کو ریپیٹ کیا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ رہی ہوگی کہ یار یہ کس کی طرف سے کھیل رہا ہے. ہمارے پاس بیٹھتا ہے تو ہمیں اپنا سا لگتا ہے, جب علیمہ خان کے پاس جاتا ہے تو انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کا ہوں اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ گیم کون سی ڈال رہا ہے. تو علی امین گنڈا پور جب آپ مرکز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے نا اور مرکز سے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے یا پھر کسی بھی شخص کے حوالے سے جو اس راستے پہ چل پڑتا ہے نا, یہی باتیں ہوتی ہیں. نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ آپ ادھر کے رہیں گے, اور دو کشتیوں کے مسافر کو کبھی سر منزل اور کنارہ نہیں ملتا. اڈیالہ روڈ کے اوپر جی ایک شاندار ریلی کا اہتمام کیا گیا, علیمہ خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. آج کسی دوست نے لکھا کہ بھائی جان یہ جو آپ لکھ دیتے تھے سونامی, اڈیالہ کے باہر سونامی, نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے نا تو گنتی کے لوگ کوٹلک پر جیل کے باہر ہوتے تھے, اور اس کا ذکر اس کا گلہ خواجہ آصف نے خود کیا کہ جناب بندے نہیں نکلتے, آپ کو یاد ہوگا, اور ہمارا لیڈر اندر تھا اور کوئی پاکستان میں نہیں نکلا, اور یہ لوگوں نے گلہ کیا. یہ خواجہ آصف صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جمع غفیر لوگوں کا سونامی, سر ظلم کا یہ دور ہے. 2025 یہ ظلم کی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اس دور میں
کلمہ حق بلند کرنا، انصاف کی بات کرنا، آئین کی بات کرنا، جمہوریت کی بات کرنا، یہ جگر گردے کی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف بات کرتے ہیں، علیمہ خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، سر یہ لاکھوں میں اگر 10 لوگ بھی کھڑے ہوں گے نا تو وہ لاکھوں کے برابر ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ سونامی اڈیالہ کے باہر، تو آپ ان کے جذبوں کو دیکھیں، ان کی تعداد کو نہ دیکھیں، اور 100 200 باوفا باضمیر لاکھوں کے لشکر سے بہتر ہیں۔ اور یہ عمران خان کی اصل طاقت ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر ہر اس پیشی پہ نظر آتا ہے جب علیمہ خان وہاں پر پہنچتی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں کے باہر ایک شاندار ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ علیمہ خان سے سوال ہوا، وہ کیا کہتی ہیں، ان سے جو سوال پوچھا گیا اسپیسیفک خان صاحب سے کہ آج دفعہ 804 اڈیالہ جیل کے باہر لوگوں نے لگا دی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ 804 ہی ہے، ہر طرف عمران خان کے تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ ظلم اور ناانصافیوں کی انتہا کر رہے ہیں، یہ ظلم مزید نہیں چلے گا، یہ عوام نکلی ہے، اب یہ سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا۔ عمران خان کو ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ باہر پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے متعلق سوال پر علیمہ خان کا طنزیہ جواب، کہا کہ کرنل صاحب جو جیل کے اندر بیٹھے ہیں وہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل کر رہے ہیں، وہی سہولت کار ہیں اور وہی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی اگر عمران خان کا پیغام باہر آ رہا ہے، اس پہ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ایک پورا ایک چیپٹر ہے جس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ پیغام عمران خان کا باہر کیسے جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ عمران خان کی ہدایات کے عین مطابق تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا ہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو آپ کی منزل مل سکتی ہے۔ میں بہت مہینوں سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اس پلیٹ فارم کو نہیں چھوڑنا، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پاکستان تحریک انصاف میں تو پہلے ہی بہت سارے رانگ نمبرز ہیں، لہٰذا آپ کو تمام پولیٹیکل قوتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ سول سوسائٹی، لائرز اور دیگر جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا جسے آپ ایکٹیو ہونے ہی نہیں دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف میں برسٹر گوہر کے ہوتے ہوئے یا پھر علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے یہ کبھی بھی تمام فورسز اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بالآخر خان صاحب کی ہدایت کے عین مطابق اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے افغانستان کے پاکستان میں تعینات سفیر سردار احمد شکیب نے اسد کیسر کی دعوت پر آج ان کی رہائش گاہ کا دورہ کیا اور ظہرانے میں شرکت کی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے متعدد سینئر رہنما اور ان کے اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی ان کے ہمراہ تھے، جس میں محمود خان اچکزئی بھی شامل ہیں۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان جو کہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد ہے کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اسد کیسر نے، غور سے سنیے گا، بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ اسد کیسر نے سفیر کو سابق پاکستانی وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے سرپرست اعلیٰ عمران خان کا ایک خصوصی پیغام پہنچایا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ عمران خان کی خواہشات کے مطابق تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کا وفد جلد ہی افغانستان کا سرکاری دورہ کرے گا۔ علی امین گنڈا پور کو یہ بھی احساس ہونا کہ یار مجھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، مجھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جاؤ افغانستان، ٹھیک ہے پاسپورٹ نہیں ہے، آپ نے ڈرامہ کر لیا، آپ کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، آپ کے پاس جرگہ بلانے کا بھی اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس لوگوں کو باہر نکالنے کا بھی اختیار نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ تو خان صاحب نے یہ ڈرائیونگ سیٹ پر محمود خان اچکزئی کو بٹھا دیا۔ اب علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے جنید اکبر صاحب آئے، ان کو بڑی تکلیف تھی۔ اس دن سے آپ نے دیکھا ہے کہ جلسوں کی جو فریکوینسی ہے وہ رک گئی ہے۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب آگے، ان کے حوالے سے بھی ان لوگوں نے 2-4 لوگ ہیں جو سیاست کرتے ہیں، ان کا نام اپوزیشن لیڈر کے لیے اسے مائنس کر دیا۔ تو اب انہیں خطرہ یہ محسوس ہوا کہ اگر محمود خان اچکزئی لیڈ کریں گے افغانستان کے معاملات میں تو بھائی جان پھر ان کے رابطے ان کے ساتھ بھی ہوں گے، اور پھر ہمارا جو بھاؤ تاؤ لگ رہا ہے، ہماری جو ویلیو تھوڑی بہت بنی ہوئی ہے ایک صوبے کے سربراہ کی حیثیت سے، یہ ساری کی ساری صفر ہو جائے گی۔ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 ان کو صفر کیسے کرتا ہے، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا، اسی لیے یہ کندھے سے کندھا ملا کر تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور باقی لوگ بھی ایک ایک کر کے جی سیدھے ہو رہے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا معاملہ جی ایک سنجیدہ رخ اختیار کر گیا ہے، اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید خاموشی ہوگی، لیکن وکلا اب میدان میں آ گئے ہیں اور ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا، ہڑتال بھی ہوگی۔ خبر کے مطابق کل 1 بجے خبر آئی کہ 2:30 بجے روسٹر تبدیل کر کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو تمام جو ان کے روسٹرز ہیں ان سے نکال دیا گیا اور اب مزید کام نہیں کر سکیں گے، یہ بھی بتایا گیا۔ لیکن سر اس کا کوئی ریٹن کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ جو صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان دسو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا جی کوئی ریٹن نہیں ہے، یہ صرف وربلی ہمیں بتایا گیا اور پھر اس کو نکال دیا گیا۔ اب ایسے آرڈرز جو ہیں جو آپ نے خود نکالنے ہوتے ہیں، جب سرکار آپ کی، نظام آپ کا، قلم آپ کا،
اور آپ اس قلم سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں لکھ سکتے ہیں. تو یہ جب ضرورت ہوگی کوئی سے چیلنج کرے گا البتہ تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی, لیکن کل کوئی نہ کوئی اس میں تحریری آرڈر جو ہے جسٹس طارق محمود کے حوالے سے یہ نکال سکتے ہیں. اور پھر طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام سے روکنے کے خلاف ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. اسلام آباد بار کونسل نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف فیصلے پر آج کا دن یوم سیاہ قرار دیا. ایک انتہائی افسوسناک دن. دیکھیں, یہ وہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں جن میں آپ شامل ہو کر ایک فورس بن سکتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف ایسے مواقع گنوا دیتی ہے. ایک کمشنر راولپنڈی, اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی جان مجھے الٹا لٹکا دو, پھانسی دے دو, میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کے ووٹ کو چوری کیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں اچھا آپ ہیں, چلیں آئندہ نہ کیجیے گا. یہی ان کا تاثر تھا. انہوں نے پریس کانفرنس کی, لوگوں کو بلایا, ان کے ساتھیوں کو 3-4 جملے ان کے حوالے کیے, وہ بولتے گئے. نیشنل میڈیا آتا ہے, گودی میڈیا آ کر اسے کور کرتا ہے, وہ سب غائب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوا. آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 8 فروری کو جو موقع دیا حکومت بنانے کا, ووٹ کی طاقت سے انقلاب برپا کیا, اس کو سیکیور کرنا آپ کا کام تھا, لیکن آپ نہیں کر سکے. اور کیا ہوا, اپرچونٹی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی. آپ کے پاس متعدد ایسے مواقع آئے جب آپ 26ویں ترمیم کے خلاف بہت کچھ کر سکتے تھے, آپ نے نہیں کیا. اب آپ کے پاس یہ موقع ہے, وکلا کے ساتھ کھڑے ہونا. پاکستان تحریک انصاف کو کال دینی چاہیے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بحال کیا جائے, اور آپ کو سپورٹ شو کرنی چاہیے تھی. وہ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ یار جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں آئین اور قانون کے لیے, اور جو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں اس حد تک کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو, وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. یہ صرف وکلا کا کام نہیں ہے بھائی, یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی کام تھا کہ وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہوں, اور بیرسٹر گوہر کو کال دینی چاہیے. یار انٹرسٹنگ بات اس میں دوستوں پتہ کیا ہے, بیرسٹر گوہر وکیل, علی ظفر وکیل, آپ کو شعیب شاہین صاحب ایک اور وکیل, اس پہ اتنے سارے وکیل ہیں, سلمان اکرم راجہ اور پھر نعیم حیدر پنجوتا, لیکن ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا. تو یہ وہ مواقع ہیں جو آپ گنوا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ سارے کھڑے ہو گئے تھے, سارے کھڑے ہو کر ان کے گھر بھی جاتے رہے, ان کی باتیں بھی سنتے رہے, اور پھر الٹیمیٹلی وہی ہوا جس کے لیے تیاری کی جا رہی تھی. یہ تو حق اور سچ کی جنگ ہے, اور آپ حق اور سچ جو لوگ جنہوں نے علم اٹھائے ہو, آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. اور پھر آخر میں ایک خبر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان میں نون لیگ کے ہمارے دوست ہمیں یوٹیوبر کا تانا دیتے ہیں. جب انہیں ہماری خبر پسند نہیں آتی, ان پہ تنقید کرتے ہیں, تو ہمیں صحافی نہیں مانتے. ساری عمر ہمارے سے یہ رابطے میں رہے, اور حکومت کا ورژن, نواز شریف کا ورژن لندن سے ہمارے سے چلواتے رہے, بات کرتے رہے. ہمارے کانوں تک میں انہوں نے سوال جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی, تو آج انہیں ہم یوٹیوبر نظر آتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی کیا ہوا کہ ہمیں تو خیر اجازت نہیں ہے نا, حالانکہ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ تمام دوستوں کو بتائی کہ خان صاحب کے دور میں جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہوتا رہا, ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آج بھی ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو, اور کل آنے والے وقت میں بھی تمہارے ساتھ اس سے بدتر ہوگا, اس وقت بھی کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ صحافی کا کام ہے سر, جب بھی کہیں کوئی چیز غلط ہو رہی ہو اس کی نشاندہی کرے اور تنقید کرے, میرٹ پر حقوق کی بات کرے. آزادی اظہار اسے ہی کہتے ہیں. لیکن نون لیگ والے جو تھے وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتے, اور ہمیں وی لاگ اور یوٹیوبر نہ جانے کیا کیا نام دے دیے گئے. چلیں خیر, وہ نام دے رہے ہیں, ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی پنجاب میں اپنے ہی لوگوں کو بچا نہیں سکے. خبر اب یہ آئی ہے جی, پنجاب حکومت نے یوٹیوب چینل لانچ کر دیا ہے. خبر کے مطابق یہ سنیں, یوٹیوب حکومت, عظما بخاری نے ایک پوسٹ میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر حکومت پنجاب کا نیا یوٹیوب چینل بنا دیا گیا ہے, جہاں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرگرمیاں, خبریں ہوں گی, اور وقتاً فوقتاً میں بھی پہلے کی طرح پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے ویلاگ کیا کروں گی. سوال سر یہ ہے کہ چینل کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ذرا فگرز کچھ میں نے انٹرسٹنگ فگرز ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اکٹھی کی. 25 اگست کو چینل بنایا گیا, ٹھیک ہے جی. اس پر اب تک صرف 1200 ویوز ہیں ٹوٹل, وہ بھی انفارمیشن منسٹر کی پوسٹ کے بعد ایک ویڈیو لگائی گئی, اور 5 دن میں اس پر 150 ویوز ہیں. تو سر یہ ہے آپ کی کارکردگی, یہ ہے آپ کا ایجنڈا, یہ ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ کنیکشن, اور لوگ آپ کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے. ایک واٹس ایپ گروپ تھے جی, اس کا تو پتہ نہیں چلتا نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہاں یہ کام آپ نے اچھا کیا کہ آج کے بعد ہم آپ کو پہلے ٹک ٹاکر حکومت کہتے تھے, اور اب ہم آپ کو یوٹیوبر حکومت بھی کہیں گے, اور یوٹیوبر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک چھوٹا سا اعلان کر دوں. انشاءاللہ ایک آدھے دن کے اندر, زیادہ دیر نہیں میں اب کروں گا,
ہم انگلش ویلاگس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک ہمارا لینڈ مارک پروجیکٹ ہے جی. وہ اس لیے کہ پاکستان سے باہر جو ہماری آڈینس ہے اردو پنجابی کا ایکسیس آپ تک ہے, لیکن بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ اردو ایک میجر بیریئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور وہ خبریں جو انٹرنیشنل نوعیت کی ہیں, ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو پاکستان, انشاءاللہ اس میں انٹرنیشنل جو کرنٹ افیئرز ہیں اسے بھی ہم شامل کریں گے. بہت ساری ڈیولپمنٹس اب پاکستان سے باہر ہو رہی ہیں, ان کا انالیسس کرنا اور یہ تمام خبریں آپ تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے. یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.